पंखा बंद कर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। प्रोग्राम मसाइल और उनका हल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज भी हस्ब साबिक आप हज़रात के सवालात का एक तवील सिलसिला है। इस मुख्तसर सी नशिस्त में जितने सवालात और उनके जवाबात पेश करना मुमकिन होगा इंशाअल्लाह वो आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। जनूबी कोरिया से अब्दुल मजीद साहब ने ये मसला पूछा है, ऑनलाइन टिकट खरीद कर किसी को देना और उस पर मुनाफा लेना ठीक है या नहीं? जी हाँ, ऑनलाइन टिकट की खरीदारी करना और उस पर किसी को टिकट फरोख्त करना और टिकट की खरीदो फरोख्त के अंदर अपना कमीशन मुकर्रर करके कोई मखसूस मुतय्यन और मुकर्रर रकम कमीशन के तौर पर लेना शरअन बिल्कुल जायज़ है। इसमें कोई हरज की बात नहीं है, आप ले सकते हैं, इसमें शरअन कोई मुमानात और मुज़ायक़ा नहीं है। सऊदी अरब से मोहम्मद उस्मान गनी साहब ने पूछा है कि फलां साहब के बयान में सुना कि जो शख्स टेलीविजन रखता है उसको ज़कात ना देना बेहतर है। आजकल अक्सर घरों में टेलीविजन होता है, अगर कोई ऐसा रिश्तेदार गरीब हो और उनको ज़कात की रकम दे दी जाए तो ज़कात क्या अदा नहीं होगी और उनको ज़कात की रकम पहुंचाने की सूरत क्या होगी, उनकी मदद कैसे की जाए? देखें, मुस्तहिक़ ज़कात कौन होता है, मैं पहले कई दफा ये मसला जिक्र कर चुका हूं। ये सारे सवालात पैदा होते हैं इस वजह से कि ज़कात के मुस्तहिक़ की शरई डेफिनेशन और ज़कात के मुस्तहिक़ की शरई तारीफ हम नहीं जानते। ज़कात का मुस्तहिक़ हर वो मुसलमान है जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी के बकदर नकद रकम या इतनी ही रकम का जरूरत से जायद साजो सामान मौजूद ना हो, या कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ नकद रकम, कुछ माल तिजारत और कुछ जरूरत से जायद साजो सामान, इन सब को मिलाकर इनकी मजमूई मालियत अगर 52.5 तोला चांदी के बकदर ना बनती हो तो ऐसा शख्स मुस्तहिक़ ज़कात है, उसे आप ज़कात दे सकते हैं। सादा लफ्जों में आजकल के एतबार से कोई तकरीबन 36,000 रुपए भी जिसके पास ना हो और 36,000 रुपए के बकदर सोना चांदी भी ना हो और 36,000 रुपए के बकदर जरूरत से जायद साजो सामान भी ना हो, ऐसे आदमी को आप ज़कात दे सकते हैं, नीज वो सैयद और हाशमी भी ना हो। ये बात समझने के बाद अब ये जो मसला आपने सुना है कि जिस शख्स के पास टीवी हो, टीवी वाले को ज़कात ना देना बेहतर है, इसमें एक बात ज़हन के अंदर रखें, अगर तो उस टीवी की कीमत 52.5 तोला चांदी तक पहुंचती हो, यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत जैसा कि मैंने बताया 36,000 रुपया, लिहाजा अगर टीवी 36,000 रुपए या उससे जायद का हो तो चूंकि शरई एतबार से टीवी जरूरत से जायद के साजो सामान के अंदर शामिल है, लिहाजा ऐसी सूरत में इस शख्स को ज़कात देना जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि टीवी जरूरत से जायद साजो सामान के अंदर शामिल है और जब जरूरत से जायद एक्स्ट्रा गुड्स के अंदर, एक्स्ट्रा सामान के अंदर ये शुमार किया गया और काउंट किया गया है इन द लाइट ऑफ द कुरान और सुन्ना, तो अब ऐसी सूरत में जिस आदमी की मिल्कियत में टीवी हो, अगर वो 36,000 या 36,000 रुपए से ज्यादा का हो तो उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर टीवी पुराना है और उसकी मौजूदा वैल्यू जो घर के अंदर टीवी रखा हुआ है वो 36,000 से कम है और ऐसे शख्स के पास इसके अलावा कोई और जरूरत से ज्यादा साजो सामान नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में वो मुस्तहिक़ ज़कात है और उस मुसलमान को ज़कात दी जा सकती है। यहां एक और शिक भी समझ लीजिए, टीवी की मालियत तो 36,000 से कम की है, 20,000 का है, 25,000 का या 30,000 का, लेकिन कुछ और साजो सामान, मसलन कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ नकद रकम, कुछ या माल तिजारत, यानी कुछ और जरूरत से ज्यादा साजो सामान, ये मिलाकर और वो टीवी मिलाकर अगर इनकी मालियत 36,000 रुपए के बकदर बनती हो, यानी 52.5 तोला चांदी के बकदर बनती हो, तो भी उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। ये तो है माली एतबार से ज़कात
ٹی وی رکھنے والے شخص کو دیے جانے یا نہ دیے جانے کا مسئلہ شرعی۔ لیکن اگر آپ نے یہ مسئلہ اس سیناریو کے اندر پوچھا یا سنا کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس ٹی وی ہے اور وہ ٹی وی رکھتا ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دینا بہتر ہے، تو یاد رکھیں یہ بات کوئی شرعی اعتبار سے آج کل کے دور کے اندر کوئی بہت زیادہ وزنی اور کوئی بہت زیادہ معقول نہیں ہے، کیونکہ آج تو اللہ بچائے تقریباً ہر گھر کے اندر ہی ٹی وی ہے، اور بعض لوگ ٹی وی کو صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ٹی وی کو استعمال کرتا ہے صرف اور صرف کسی اسلامی پروگرام کے لیے، یا ٹی وی کو وہ بہت کم استعمال کرتا ہے، بس گھر کے اندر کسی وقت کا پڑا ہوا ہے، بند ہی رہتا ہے، چلتا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر ظاہر ہے کہ اس وجہ سے کہ چونکہ اس کے پاس ٹی وی ہے لہٰذا اس کو زکوٰۃ نہ دی جائے، یہ بہتر بات نہیں ہے۔ آج کل بے شمار لوگ، بلکہ ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر ٹی وی موجود ہے، اور ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو ٹی وی کی خرافات اور واہیات سے بھی بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ بالفرض اگر وہ ٹی وی کے گناہوں کے اندر یعنی اس میں ڈانس، موسیقی، ناجائز پروگراموں کو بھی دیکھتے ہوں تو یقیناً اس کا گناہ ہوگا، اور یہ ایک ناجائز عمل ہوگا جس کا گناہ اور جس کا وبال اس کے سر پر ہے۔ لیکن اگر وہ مالیتی اعتبار سے، ملکیتی اعتبار سے زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے، اور صرف ٹی وی کی وجہ سے اس مسلمان سے زکوٰۃ کو روک لینا اور مستحق ہونے کے باوجود اسے زکوٰۃ نہ دینا، یہ شرعی اعتبار سے کوئی مناسب اور پسندیدہ اور آج کل کے دور کے اعتبار سے موزوں عمل نہیں کہلائے گا۔ شرعی اعتبار سے کوئی مستحق زکوٰۃ ہے اور ضرورت مند ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ شرعی اعتبار سے ادا ہو جائے گی۔ لاہور سے علیم الرحمان صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، میں نے منت مانگی تھی کہ اگر میرے گھر بیٹا ہوا تو میں گائے ذبح کر کے گوشت تقسیم کروں گا، جیسے قربانی کے 3 حصے کرتے ہیں اور 1 حصہ خود بھی کھاتے ہیں۔ اب میری منت پوری ہو گئی ہے تو میں گائے ذبح کر کے 1 حصہ کیا خود کھا سکتا ہوں یا نہیں؟ یاد رکھیے منت اور نظر کا جو جانور ہوتا ہے اس میں سے کوئی شخص خود گوشت نہیں کھا سکتا، لہذا آپ گائے ذبح کر کے پورے کا پورا گوشت فقراء میں تقسیم کریں۔ اس کا پورا گوشت فقراء میں اور غریبوں کے اندر تقسیم کرنا، جو مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں ان میں تقسیم کرنا لازم ہے۔ اس جانور میں سے اپنے لیے رکھنا یا مالداروں کو اور غنی لوگوں کو دینا شرعاً بالکل درست نہیں، اور اگر بالفرض یہ کام کر لیا ہو، یعنی منت مانی اور پھر منت ماننے کے بعد آپ نے گائے ذبح کر لی اور اس میں سے کچھ گوشت خود کھا لیا، تو یاد رکھیں جتنا خود کھایا یا امیروں کو دیا تو اتنا گوشت یا اس کی قیمت اب صدقہ کرنا شرعاً لازم اور فرض ہوگا۔ کیا اہل کتاب عورت سے شادی کی جا سکتی ہے؟ کیا عورت کو مسلمان کرنا ضروری ہے؟ اگر ہاں تو کب، اور اگر نہیں تو بچوں کا مذہب کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اہل کتاب خواتین سے شادی کی اجازت دی ہے۔ اہل کتاب عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، اور نکاح کے لیے شرعاً اسے مسلمان کرنا بھی کوئی ضروری نہیں۔ ہاں البتہ یہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اسے مسلمان کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ شوہر مسلمان ہے، ایک مؤمن ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی مسلمان کرنے کی کوشش کرتا رہے، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ اسے سمجھا بجھا کر اسے اسلام کی طرف مائل کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب عورت سے شادی جائز ہے یا نہیں، تو جیسا کہ میں نے بتایا قرآن کریم میں سورہ نساء میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ عورتیں کہ جن کو پہلے کتاب دی گئی، یعنی وہ خواتین جو اہل کتاب سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ تمہارے لیے جائز ہیں اور ان سے نکاح کرنا شرعاً جائز ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ حکم بیان فرما دیا۔ البتہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ یہ مسئلہ بتا چکا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ مسجد نبوی شریف میں ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یہ جملے اور یہ الفاظ استعمال فرمائے تھے کہ میں اللہ کی حلال کردہ کسی چیز کو حرام تو نہیں قرار دے سکتا، جس چیز کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس کو حرام قرار دوں؟ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق،
کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو اللہ کی زینت، اللہ کی حلال کردہ یا اللہ کی پاکیزہ کردہ چیزوں کو حرام قرار دے؟ یہ اتھارٹی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتا، نہ ہی قرار دیتا ہوں۔ البتہ میں مسلمانوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اہل کتاب خواتین سے شادی نہ کریں۔ یہ فتویٰ نہیں ہے، حکم اور شرعی مسئلہ نہیں ہے، مشورہ ہے۔ جیسے کہ ایک شفیق والد اپنے بیٹے کو مشورہ دیتا ہے اس خاتون سے شادی نہیں کرنا، اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا، تو کیا وہ جب مشورہ دے رہا ہوتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس خاتون سے شادی کرنے کو حرام قرار دے رہا ہوتا ہے یا ناجائز قرار دے رہا ہوتا ہے یا اس کو کوئی مکروہ تحریمی کا اس میں کوئی باب یا کوئی مسئلہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ سمجھتا ہے اس کے حالات معاملات، اور میں اپنے بیٹے کے بارے میں بہتر مشورہ یہ دے سکتا ہوں کہ اس کو چاہیے کہ وہاں شادی نہ کرے۔ بالکل اسی طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو بطور امیر المومنین کے یہ قیمتی ترین مشورہ عطا فرمایا کہ آج کل کے دور کے اعتبار سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل کتاب سے شادی نہ کریں، ورنہ اس کے برے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، اولاد پیدا ہوگی تو وہ ماں کی طرف زیادہ مائل ہوگی، اور ماں اگر یہودی یا عیسائی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بچے بھی اسی طرف مائل ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، اور عام طور پر بچوں کی نفسیات ہوتی ہے کہ وہ ماں سے زیادہ میل جول رکھا کرتے ہیں اور ماں سے زیادہ ان کی قربت رہتی ہے بنسبت باپ کے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 1400 سال پہلے یہ مشورہ دیا۔ اب ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے کہ آج کل کے دور کے اندر اہل کتاب سے اگر کوئی مسلمان مرد شادی کرتا ہے تو آج کے دور میں پیدا ہونے والی اولاد کا ماں کی طرف زیادہ مائل ہونے کا خطرہ تو اور زیادہ ہے۔ آج تو یہ خطرہ اس زمانے کی نسبت سے کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ تو اگر اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ عطا فرما رہے ہیں تو آج یہ مشورہ تو بطریق اولا مانا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس لیے مسئلہ، فتویٰ، حکم شرعی وہی کہ اللہ نے اس کو جائز قرار دیا۔ جہاں تک مشورے کی بات ہے، اوپینین کی بات ہے، پرسنل اوپینین اور رائے کی بات ہے، تو وہ یہی ہے کہ اہل کتاب خواتین سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر خاص طور پر آپ ہمارے ہاں زمانے کے اندر ذرا غور فرمائیے، اہل کتاب خواتین سے کون سے مسلمان مرد شادی کرتے ہیں؟ عام طور پر وہ مسلمان مرد ہوتے ہی تقریباً وہی ہیں جو اپنے دین و ایمان کے اعتبار سے بھی کوئی بہت زیادہ متصلب مضبوط ایمان والے نہیں ہوتے، بلکہ تقریباً وضاقتہ اور سوچ اور لباس و گفتار کے اعتبار سے تقریباً آزاد خیال ہوتے ہیں۔ میں برائی کسی کی نہیں کر رہا، لیکن وہ آزاد خیال ہوتے ہیں، اور یہ مسئلہ عام طور پر یورپی ممالک کے اندر، امریکہ، برطانیہ وغیرہ کے اندر یہ زیادہ تر پیش آتا ہے۔ تو اب ذرا سوچئے، جب مرد کی اپنی صورتحال یہ ہے کہ وہ تقریباً وضاقتہ، چال ڈھال، فرائض، واجبات، اسلامی شعائر اور دینی احکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے تقریباً آزاد خیال ہے، تو پھر ذرا بتائیے کہ جب آنے والی، پیدا ہونے والی اولاد ہوگی، اس اولاد کو یہ بات کیسے سنبھال پائے گا؟ اس لیے شرعی اعتبار سے جائز ہے، مشورہ یہی ہے کہ اہل کتاب خواتین سے آج کے زمانے میں شادی نہ کی جائے، احتراز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جہاں تک انہوں نے پوچھا ہے کہ بچے کا شرعی حکم کیا ہوگا، تو بچہ خیر الابوین دینن کے تابع ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دونوں میں سے جس کا دین بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے یہود اور اسلام اور عیسائی یا اسلام، تو ظاہر ہے اس کے مقابلے کے اندر عیسائیت یا یہودیت کے مقابلے میں، بلکہ تمام مذاہب کے مقابلے میں اسلام ہی نہ صرف یہ کہ بہتر ہے بلکہ ضروری ترین مذہب اور دستور حیات کے طور پر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، لہذا وہ بچہ مسلمان شمار ہوگا۔ کیا کسی جگہ پر مثلا کوئی خون لگا ہو، صابن کا گیلا کپڑا مارنے کے بعد دوبارہ گیلا کپڑا مارنے سے کیا وہ صاف ہو جائے گا؟ اور صاف اگر ہو گیا تو شرعاً کیا وہ پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ یاد رکھیں، کپڑے سے نجاست کو صاف کر دینا کافی نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ کپڑا ہے، اس کے اوپر خون لگ گیا یا نجاست لگ گئی، یا فرض کرو کہ کوئی بھی نجس چیز یا پیشاب وغیرہ لگ گیا، تو اب اس کپڑے کو صرف اور صرف آپ اس طریقے سے پاک سمجھ لیں کہ نجاست کو ہٹا دیں،
اور اس نجاست کو صاف کر دیں تو یہ کافی نہیں ہے، نہ ہی گیلا کپڑا اس کے اوپر پھیر دینا کافی ہے، بلکہ اسے 3 مرتبہ دھویا جائے اور 3 مرتبہ دھو کر نچوڑا جائے، تب جا کر کے شرعاً وہ کپڑا پاک ہوگا۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ مجھے 2 سے 3 دن میں نوکری مل جائے۔ ایسا تو کوئی وظیفہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں وظیفہ بتاؤں اور 2 دن میں نوکری مل جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دعا کریں اور میں بھی دعا کروں، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ ان اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اس جملے کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں اور رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے چہرے کی خوبصورتی اور رنگ سفید ہو جائے۔ فرائض اور واجبات کا اہتمام کیا کریں، اللہ کی طرف سے ایک خدائی روحانی نور چہرے پر آ جایا کرتا ہے۔ سورہ کہف کا ہر جمعہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جمعہ سورہ کہف پڑھنے سے اگلے جمعے تک ایمان کا نور انسان کے اور مسلمان کے چہرے پر روشن اور عیاں اور نمایاں ہوتا ہے۔ خلیل ہاشمی صاحب نے کوہاٹ سے یہ $10,000 مضاربے کا مسئلہ پوچھا ہے۔ یہ پچھلے پروگرام کے اندر جواب دیا جا چکا ہے، یہ پروگرام آپ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے پرائز بانڈ لینا صحیح ہے یا نہیں؟ پرائز بانڈ لینا شرعاً ناجائز ہے۔ اگر کسی نے لے لیا تو اپنی اصل لگائی ہوئی رقم آپ وصول کر سکتے ہیں، اس سے زائد جو رقم ہے اگر پرائز نکل آیا، انعام نکل آیا تو وہ رقم آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس رقم کو بلا نیت ثواب صدقہ کر دینا شرعاً لازم ہے۔ سعودی عرب سے ام عمار صاحبہ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ حج کے دوران اگر کوئی خاتون حالت احرام میں 3 دن تک دن کے اوقات میں نقاب کرتی رہی ہو اور رات کو نقاب اتار دیتی ہو تو کیا اس پر دم واجب ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، حالت احرام میں عورت کے لیے نقاب یا برقع یا کپڑے سے چہرے کو ڈھانپنا یہ شرعاً درست نہیں ہے اور غلط کام کیا۔ اور اگر عورت نے حالت احرام میں نقاب، برقع یا کسی کپڑے سے چہرے کا چوتھائی حصہ یا چہرہ پورے کا پورا یا چوتھائی حصے سے زائد حصہ 1 دن یا 1 رات تک ڈھانپا تو شرعاً اب اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، لہذا ایسی خاتون پر دم واجب ہے، اس کو دم ادا کرنا ہوگا۔ غالباً ام عمار صاحبہ نے ہی سعودی عرب سے ایک اور مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ حدیث پاک میں چیزوں کو نوچ کر کھانے کی ممانعت ہے، تو کیا برگر، سینڈوچ وغیرہ ایسی چیزوں کے کھانے کی بہتر صورت کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ چیزوں کو نوچ کر کھانا شریعت میں ممنوع ہو، یہ تو میری نظر سے کہیں پر بھی نہیں گزرا، اور آپ نے کہاں پڑھا یا آپ نے اگر کہیں حدیث کے اندر یا کسی جگہ پر کوئی مسئلہ کے طور پر اس کو پڑھا ہے تو ذرا یہ وضاحت فرمائیے تاکہ اس کے بارے میں کوئی بات بتائی جا سکے۔ بلکہ اس کے برعکس ہے، اور وہ برعکس یہ ہے کہ گوشت کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب یہ عطا فرمائی ہے کہ اسے چھری سے کاٹنے سے بجائے اسے نوچ کر کے کھایا جائے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو نوچ کر کھانے کی ترغیب عطا فرمائی اور حدیث شریف کے اندر یہ ترغیب موجود ہے، بلکہ میں الفاظ آپ کو سنائے دیتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقطعوا اللحم بالسکین، لا تقطعوا اللحم بالسکین فإنہ من صنع الاعاجم، تم گوشت کو چھری سے کاٹ کر نہ کھایا کرو، یہ اجمیوں کا طریقہ ہے۔ اچھا پھر کیسے کھاؤ؟ اب آگے اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَانْحَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَ وَأَمْرَأ، وَانْحَسُوهُ نحس کا معنی ہوتا ہے نوچنا، اور تم گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھاؤ، یہ زیادہ خوشگوار طریقہ ہے اور یہ زیادہ لذت بخش طریقہ ہے اور یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ اہنا و امرا کا مطلب ہے لذت بخش اور خوشگوار طریقہ۔ تو اس حدیث کے اندر تو گوشت کو خود نوچ کر کھانے کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ کھانے کو یا کسی چیز کو نوچ کر کھانے کی کہیں حدیث کے اندر ممانعت ہے، ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے۔ سیال کوٹ سے منصور صاحب نے یہ پوچھا ہے میں نے خواب میں کعبہ کی زیارت کی اور طواف بھی کیا اور لبیک بھی پڑھتا رہا، اور جب آنکھ کھلی تب بھی زبان پر لبیک جاری تھا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ میں ویسے عام طور پر شرعی مسئلہ بتاتا ہوں، خواب کی تعبیر نہیں بتاتا، لیکن یہ خواب ماشاءاللہ آپ نے اتنا مبارک دیکھا ہے اور اتنا پیارا خواب دیکھا ہے۔ خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا دین کے صلاح کی دلیل ہے،
صلاح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کا دین اچھا ہے، آپ کا ایمان اچھا ہے، اچھی کیفیت میں ہے۔ اور اگر کوئی بادشاہ دیکھے تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بادشاہ کو راحت ملے گی۔ اور عام آدمی کے حوالے سے بھی اور ہر شخص کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کعبے کو دیکھتا ہے تو دراصل کعبے کو دیکھنا ایمان اور اسلام اچھا ہونے کی علامت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تعبیر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایسا شخص دشمن کے شر سے امن پائے گا اور اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اور رہ گئی یہ بات کہ یہ دشمن کے شر سے امن پائے گا، یہ تعبیر کیسے بیان کی ہے؟ تو دراصل علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعبیر لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جو خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ تو گویا خانہ کعبہ دیکھنا امن پانے کی بھی ایک تعبیر و دلیل ہے، فعل نیک ہے، بہت مبارک اور بہت پیارا خواب ہے، اللہ مبارک فرمائے۔ میں اپنے والدین کے لیے سورہ ملک روزانہ پڑھتی ہوں، پوچھنا یہ کہ وہ میرے لیے کافی ہے یا میں اپنے لیے الگ سے پڑھوں؟ دیکھیں، آپ اگر دونوں صورتیں اختیار کر لیں تو بہتر ہے، اپنے لیے بھی پڑھ لیں اور والدین کے لیے بھی پڑھ لیں۔ اور اگر ایک ہی مرتبہ کسی وقت پڑھنے کا موقع ہو، دوسری مرتبہ پڑھنے کا موقع نہ ہو تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ الگ الگ پڑھ لیں۔ ابو ظبی سے یعنی متحدہ عرب امارات سے ابو الہادی صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، اگر مقتدی جماعت میں اس وقت شامل ہوا کہ امام رکوع میں ہو، مقتدی نے تکبیر پڑھی اور کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ کر مختصر قیام کیا اور تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا گیا، اسی اثناء میں امام اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو گیا جبکہ مقتدی ابھی مکمل رکوع میں نہیں پہنچا تھا، تو کیا اب مقتدی رکوع کرے یا ایسے ہی کھڑا ہو جائے؟ اور اگر رکوع کر لیا تو کیا یہ رکعت ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، اگر امام کو عین رکوع کی حالت میں جا کر ملا ہو، یعنی یہ شخص اگر امام کو عین رکوع کی حالت میں جا کر ملا تو رکعت مل گئی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، حدیث کے الفاظ ہیں، جس نے رکوع کو پایا اس نے رکعت کو پا لیا۔ لہذا اگر عین حالت رکوع میں امام کو جا کر کے آپ مل گئے تو آپ نے رکعت پا لی۔ یہ رکوع آپ نے نہ صرف حاصل کیا بلکہ اس رکوع کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھیے کہ آپ کی نماز کی یہ رکعت بھی آپ کو مل گئی۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، کوئی شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید رکوع میں جانے کے بعد جا کر کے اگر امام کو ملے تو رکعت نہیں ملی، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس حالت میں گئے کہ پہلے سے ہی امام حالت رکوع کے اندر تھا اور آپ نے جا کر اسی حالت کو پا لیا تو اب ایسی صورت میں آپ کو رکعت مل گئی۔ اور اگر یہ بھی یاد رکھیں، آپ جیسے ہی رکوع کے لیے ذرا سی کمر کو جھکا سکے کہ امام فوراً کھڑا ہو گیا، تب بھی رکعت مل گئی۔ آپ نے ذرا سی بھی کمر کو جھکایا، اللہ اکبر کہا، ذرا سی بھی آپ نے کمر کو جھکایا، بس ایسی صورت میں بھی آپ کو رکوع مل گیا اور رکعت مل گئی۔ اور اگر ایسا ہوا کہ رکوع میں پہنچنے سے پہلے ہی، جھکنے سے پہلے ہی امام رکوع سے اٹھ گیا تو پھر یہ رکعت آپ کو نہیں ملی ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ یہاں میں ایک بات اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت امام حالت رکوع کے اندر ہو تو اس وقت پہلے جا کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھنا ہوگا، ہاتھ باندھ کر دوبارہ اللہ اکبر کہنا ہوگا، پھر رکوع کے اندر جانا ہوگا۔ شرعاً رکعت کو پانے کے لیے ایسا کوئی عمل ضروری نہیں ہے۔ آپ نے صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع کے اندر جا کر امام کو پا لیا، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ جھک گئے اور آپ نے ہاتھ نہیں باندھے، قیام آپ نے نہیں کیا، بس اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد آپ رکوع کے اندر چلے گئے، تب بھی آپ کو رکعت مل گئی ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ پہلے ہاتھ باندھے جائیں اور بعض لوگ تو سمجھتے ہیں شاید ثنا بھی پڑھنی ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس آپ نے اگر رکوع کے اندر امام کو پا لیا اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ رکوع میں شامل ہو گئے، رکعت آپ کو مل گئی، آپ کی نماز درست ہو گئی۔ اگلا مسئلہ ابو ظبی متحدہ عرب امارات ہی سے ابو الہادی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی مسجد میں بندہ ایسی حالت میں پہنچے کہ صف میں جگہ نہ ملے اور یہ بھی خیال ہو کہ اب کوئی نمازی نہ آئے گا، جیسا کہ محلے کی مسجد میں عموماً ہوتا ہے، تو کیا اکیلا آدمی صف میں پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے؟ سنا ہے کہ اگلی صف میں سے کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور اگلا نمازی بغیر قبلہ رخ منہ پھیرے
قبلہ رخ سے منہ پھیرے بغیر پچھلی صف میں آ جائے۔ اب اگر یہ صورت درست ہے تو اگلے صف کے کسی نمازی کو اشارہ کرے، یعنی دائیں طرف آخری نمازی کو، یا بائیں یا درمیان سے۔ درمیان سے اس لیے پوچھا کیونکہ سنا ہے صف ہمیشہ درمیان سے شروع کرنی چاہیے۔ دیکھیں آپ نے جو بات سنی ہے کافی حد تک درست ہے۔ امام کے رکوع میں جانے تک انتظار کرنا چاہیے، یعنی جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، اگلی صف مکمل ہو گئی ہے، 3 2 یا 1 صف مکمل ہو گئی، اب آپ تنہا کھڑے ہیں، تو اب ایسی صورت میں آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ جو شرعی مسئلہ ہے وہ سمجھ لیں۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ امام کے رکوع میں جانے تک انتظار کر لیں۔ اگر کوئی شخص آ جاتا ہے تو پھر تو آگے دائیں بائیں سے کسی کو لینے کی، اشارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص جو نیا آیا وہ اور آپ مل کر کے صف شروع کر لیں، اور نئی صف کے اندر درمیان سے کھڑے ہو کر کے آپ نئی صف کا آغاز کر لیں۔ اور اگر رکوع میں جانے کے باوجود، رکوع تک پہنچنے کے بعد بھی باہر سے کوئی آدمی نہیں آیا تو اگلی صف سے کسی کو اپنے ساتھ ملا لینا چاہیے، اور ایسے آدمی کو ملائیں کہ جو مسئلے سے واقف ہو، لگتا ہو کہ یہ مسئلہ جانتا ہوگا، شرعی مسئلے سے واقف ہو، اور جہاں سے کھینچا ہے یعنی جہاں سے اس آدمی کو لیا ہے اسی جگہ سے پچھلی صف میں دونوں کھڑے ہو جائیں۔ یعنی چلانے ولانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ نے کونے سے ایک بندے کو لیا اور اس کو چلا کر کے آپ درمیان کے اندر لے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں سے بھی آپ نے بندے کو لیا بس اسی جگہ پر آپ کھڑے ہو کر، تاکہ اس بندے کو جو اگلا نمازی ہے اس کو زیادہ چلنا نہ پڑے، کیونکہ عمل کثیر زیادہ چلے گا تو متواتر مشی یعنی مسلسل چلنے سے نماز فاسد ہونے کا خطرہ ہے کہ زیادہ عمل کرنا پڑ رہا ہے، نماز کے دوران میں اس کو چلنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اگلے والے کو ہاتھ کا اشارہ کریں، جو مسئلے سے واقف ہو وہ پیچھے آ جائے۔ اب جہاں سے آپ نے اشارہ کیا وہیں پر پچھلی صف کے اندر کھڑے ہو جائیں، بس آپ نماز نیت کر لیں اور صف شروع کر دیں۔ اور اگر کوئی شخص مسئلہ جاننے والا نہ ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی کو اشارہ کروں گا تو شاید کوئی فساد ہی نہ کھڑا ہو جائے، کوئی فتنہ ہی نہ کھڑا ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں سب باتوں کو چھوڑ دیں، یہ آدمی تنہا پیچھے کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز ادا کرے، انشاءاللہ اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ مسئلے سے اگر کوئی شخص واقف نہیں ہے، آپ اس طریقے سے اس کو بلائیں گے تو خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں وہ نماز کو فاسد ہی نہ کر بیٹھے۔ ایسی صورت میں پھر ساری ترتیب چھوڑ دینی چاہیے، بس آپ تنہائی پیچھے کھڑے ہو جائیں اور نماز ادا کریں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ میری دادی کافی عرصے سے بستر پہ ہیں، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور کافی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے نہ وضو کر سکتی ہیں نہ کپڑے پاک رکھ سکتی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی بڑی عبادت گزاری سے بسر کی، لیکن اب نماز روزہ نہیں کر سکتی۔ برائے مہربانی کوئی حل بتائیں کہ ایسی حالت میں نماز کیسے ادا کریں۔ دیکھیں، جیسے ان کو کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے اور قضاء حاجت وغیرہ کے لیے اٹھایا بٹھایا جاتا ہے، اسی طرح وضو کے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے اور ان کا بستر اور کپڑے بدل دینے چاہیے۔ لیکن اگر ایک نماز کے وقت میں اتنا موقع بھی پاکی کے ساتھ اور طہارت کے ساتھ میسر نہ ہو کہ یہ فرض نماز ہی پڑھ سکیں، تو پھر ایک مرتبہ وضو ہر نماز کے وقت میں کافی ہوگا۔ یعنی ایک مرتبہ وضو کر لیں اور اس پورے وقت کے اندر بس وہی وضو کافی ہوگا۔ اور اگر یہی حالت کپڑوں کی بھی ہے، یعنی کپڑوں کے اندر بھی نجاست رہتی ہے اور کپڑے بدلنا مشکل ہو، تو بس پھر وہ کپڑے بھی اسی حالت کے اندر بدلنا شرعاً ضروری نہیں ہے، انہی میں یہ نماز پڑھتی رہیں اور بیٹھ کر یا لیٹ کر یا اشارے سے جس طرح بھی ان کے لیے آسانی ہو نماز پڑھ لیں، ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ سعودی عرب سے حنیف احمد صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، سنت، مسنون اور مستحب ان میں کیا فرق ہے اور مسلمان کا مطلب اور معنی بتا دیں۔ لیکن سنت وہ فعل ہوتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کیا ہو، اگر ہمیشہ کیا اور بغیر عذر کے کبھی ترک نہ کیا ہو تو پھر یاد رکھیں یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں ہیں، فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، عشاء کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں، تو عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی بھی بغیر عذر کے ترک نہیں فرمایا۔ اور عمل کے اعتبار سے یہ واجب کی طرح ہی ہوتا ہے کہ بلا عذر اگر چھوڑے گا تو ظاہر ہے کہ بلا عذر چھوڑنے والا یا اس کی عادت بنانے والا، بغیر عذر کے چھوڑنے والا اور چھوڑنے کی عادت بنانے والا فاسق اور گناہگار ہوگا، اور اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ گناہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور جس فعل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے بلا عذر ترک بھی کر دیا ہو تو یاد رکھیں اسے ہم کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ، یعنی کرے گا تو اس پر ثواب ملے گا اور نہ کرنے پر کسی قسم کا کوئی عذاب اور گناہ نہیں ہے۔
اور مستحب وہ فعل جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے کیا ہو لیکن اکثر اور ہمیشہ نہ کیا ہو، اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور نہ کرنے والے پر شرعاً کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ مسلمان کی تعریف، تو قرآن و سنت کی روح سے مسلمان اس شخص کو کہا جاتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تمام قطعی اور یقینی باتوں کو من و عن مانتا ہو، اور جو قطعیات دین میں سے کسی ایک کا منکر یا اس کے معنی و مفہوم کو بگاڑتا نہ ہو۔ اگر وہ بگاڑتا ہوگا یا قطعیات اور ضروریات دین میں سے کسی ایک کو بھی اگر وہ انکار کرتا ہوگا تو ایسا شخص کافر ہے۔ اس کو عربی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے تصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم به ضرورتاً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر کے آئے اور جس کو دین کا حصہ بیان کیا اس کی تصدیق کرنا اور ضروریات دین یعنی دین کے قطعی امور کی تصدیق کرنا، یہ مسلمان ہونے کے لیے شرعاً ضروری ہے۔ نذیر احمد صاحب نے پوچھا ہے کیا بے نمازی اپنی نماز زوال کے وقت پڑھ سکتا ہے؟ کیا مطلب اپنا بے نمازی کو بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، اور زوال کے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے پہلے یا بعد میں پڑھیں۔ ماہ نور صاحب نے پوچھا 1 سال پہلے رشتہ اور استخارہ کیا لیکن دل مطمئن نہیں رہا، لیکن اب کوئی رشتہ نہیں آ رہا تو اب میں کیا کروں، دل پریشان ہے، تاکہ جلدی اچھا رشتہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ مناسب رشتہ، موضوع رشتہ جب بھی آئے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اب بھی آپ دعا کریں، اور یہ بات کہ استخارہ کے اندر نہ آیا یہ بالکل غلط بات ہے۔ رشتہ موضوع ہے تو بس آپ مشورہ کر کے اللہ رب العزت سے دعا مانگ کر کے کر لیں۔ استخارے کے اندر جو آپ کہہ رہی ہیں کہ نہ آیا، تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ نہ ہے؟ آپ پر کوئی وحی تو نہیں آئی ہے، کوئی آپ پر کوئی غیب سے کوئی خبر تو نہیں آئی ہے۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر مانگنا، ایک طرح سے دعا ہے۔ بس آپ دعا کریں، مشورہ کریں، اور تھوڑی بہت جو لازمی اور ضروری تحقیق ہے وہ تحقیق کریں، اور اس کے بعد آپ کو یہ کر لینا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ کیسا نقصان اٹھایا کہ اب رشتے نہیں آ رہے۔ آئندہ کے لیے اس طرح کا معاملہ کرنے سے احتراز کریں۔ ذیشان ذکی صاحب نے پوچھا اگر کسی مسئلے کے جواب میں 2 مفتی الگ رائے دیں اور دونوں حضرات سے ہی دلی تعلق ہو تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ دلی تعلق ہونا اپنی جگہ، محبت ہونا اپنی جگہ، جس کے علم پر آپ کو زیادہ اعتماد ہو ان کی بتائی ہوئی بات پر عمل کریں۔ اگر کسی شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ گھریلو بغیر سلے نئے کپڑے ہوں اور وہ زکوٰۃ میں پیسوں کے بجائے ان کپڑوں کی قیمت لگا کر یہ کپڑے دے دیں تو کیا اس طرح دے سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل دے سکتے ہیں، جبکہ بالکل نئے ضرورت سے زائد کپڑے ہیں۔ کیا ان کپڑوں پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ کپڑوں پر جو استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، باقی ان کپڑوں کی مناسب قیمت لگا کر ان کو اگر آپ زکوٰۃ میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ مسئلہ حذیفہ صاحب نے کوئٹہ سے پوچھا تھا۔ ابراہیم خان نے پوچھا کل ہماری کورٹ میں پیشی ہے، دعا کریں اللہ کرم فرمائے۔ دل سے دعا کرتا ہوں جو حق کا فیصلہ ہو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما دے۔ ابراہیم خان صاحب نے پوچھا ہے کہ مینسس کی حالت میں عورت کے لیے حج و عمرے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، مینسس کی حالت میں حج کے تو تمام افعال وہ کر سکتی ہے، یعنی حج کے اندر وہ مینا جائے گی، مزدلفہ جا سکتی ہے، عرفات جا سکتی ہے، صرف اور صرف طواف زیارت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح عمرے کے اندر طواف زیارت مینسس کی حالت کے اندر نہیں کر سکتی، جب پاک ہو جائے گی تب جا کر کے یہ طواف زیارت اور عمرے کا طواف کرے گی، اس کے علاوہ باقی کام کر سکتی ہے۔ مسلم صاحب نے پوچھا ہے اگر والدین پسند کی شادی کے لیے راضی نہ ہو مگر پھر بھی ان کی مرضی کے بغیر شادی کر لی تو کیا یہ نافرمانی ہوگی والدین کی، اور یہ کیا کبیرہ گناہ میں آتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ نہیں، اس کو والدین کی نافرمانی شمار نہیں کیا جائے گا۔ البتہ دیکھنا چاہیے کہ والدین جو منع کر رہے تھے کہ یہاں شادی نہ کرو اس کا ریزن کیا تھا۔ اگر اس کا ریزن دینی ہے، مثال کے طور پر والدین اس لیے منع کر رہے تھے کہ جس خاتون سے آپ شادی کرنا چاہ رہے تھے، فرض کریں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس خاتون میں کوئی شرعی عیب ہے،
اللہ نہ کرے خدا نخواستہ وہ کردار کی خراب ہو، ایسی صورت میں آپ کو والد نے منع کیا پھر بھی آپ نے شادی کی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ گناہ کا کام کیا آپ نے، ایک ناجائز کام کیا۔ اس میں اب دو باتیں ہو گئی، ایک تو آپ نے بد کردار عورت کو اپنے گھر کے اندر آپ لے کر کے آئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے والد کی بھی بات نہیں مانی، تو یہ ایک غلط کام ہوا۔ یا اسی طریقے سے فرض کریں کہ آپ کسی ایسی خاتون سے شادی کر رہے ہیں کہ جس خاتون نے یا اس خاتون کے کسی قول و فعل نے آپ کے والد صاحب کو ناجائز طور پر ستایا ہے، اور اس کے باوجود آپ وہاں پر شادی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ایک طرح سے یہ والد کی نافرمانی شمار کی جائے گی۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی دینی ریزن یا کوئی دینی عیب یا کوئی شرعی خرابی اور شرعی عیب اگر اس خاتون کے اندر نہیں ہے اور آپ نے اس سے شادی کر لی ہے، تو یہ شرعاً والد کی نافرمانی میں نہیں آئے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ والدین کو ناراض رکھا جائے، آپ ان کے پاس جائیں، معافی تلافی کر لیں، اور ان سے حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان سے اس طرح سے گفتگو کریں، میل جول کریں، معافی تلافی کر لیں کہ وہ آپ سے راضی ہو جائیں۔ والدین کی رضا بہرحال مقدم رکھنا ضروری ہے۔ نذیر احمد صاحب نے پوچھا بچوں کا خواب میں سانپ دیکھنا کیسا ہے؟ یہ تو بعض اوقات خیالات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ جو اگر اس طرح سے انہوں نے خواب کے اندر دیکھا تو ان کو کہنا اور بتانا چاہیے کہ وہ ڈرے نہیں، اور اس میں اللہ کی طرف رجوع خود بھی کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی رجوع اللہ کروانا چاہیے۔ کلیم اللہ خان صاحب نے پوچھا ہے اگر کھیت کی سائڈ پر پودے لگائے ہوں تو اس کا عشر دینا لازم ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں، اگر تو خود سے لگائے اور اہم یعنی مقصودی طور پر ان کو لگایا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا عشر دینا ہوگا، اگر وہ کوئی پھلدار درخت وغیرہ ہیں۔ اور کھیت سے 2 فصلیں نکلیں، کیا دونوں پر عشر دینا لازم ہوگا؟ جی ہاں، دونوں پر عشر دینا لازم ہوگا۔ تاہم اگر کوئی پودے ایسے ہیں جو خودرو گھاس کی طرح وغیرہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا عشر دینا لازم نہیں ہوگا۔ ادریس نظامی صاحب نے پوچھا پیش امام ناصر کا کیا مطلب ہے؟ یا پیش امام نام کا کیا مطلب ہے؟ سوال واضح نہیں ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر صرف یہ پوچھنا ہے پیش امام، تو یہ ہمارا چونکہ اردو کا ایک ورڈ ہے، اردو کا لفظ ہے، جو مسجد کے اندر نماز کا امام ہوتا ہے اس کو پیش امام کہا جاتا ہے۔ پیش کا مطلب سامنے، اور امام جو پڑھانے والا یا آگے نماز پڑھانے والا۔ کوئی اور مقصد ہے تو سوال واضح کرے۔ سعدیہ رشید صاحبہ نے پوچھا تیمم کر کے نماز پڑھی جانے والی نماز کیا دوبارہ لوٹائی جائے گی یا نہیں؟ وہ نماز دوبارہ نہیں لوٹائی جائے گی، نماز ہو گئی۔ محمد اسد صاحب نے نیپال سے پوچھا ہے ہمارے ملک میں سرکار کی طرف سے 6 سال سے کم عمر کے بچے اور بچوں کو کچھ ہر مہینے رقم ملتی ہے، تو کیا یہ پیسہ ہم لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، لے سکتے ہیں، بالکل۔ یعنی وہ بچوں کے لیے تو آپ بچوں کے لیے لے سکتے ہیں حکومت کی طرف سے، اس میں اگر کوئی فراڈ اور کوئی دھوکہ آپ نہ کر رہے ہوں، اور ظاہر ہے کہ وہ رقم پھر بچوں پر خرچ کرنی چاہیے، اور والدین ویسے بھی بچوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں، تو اگر جو والدین رقم بچوں پہ خرچ کرنے والے تھے اس کے بجائے یہ حکومت والی رقم بچوں پہ خرچ کریں گے تو ٹھیک ہے، اس طرح والدین کا بھی پیسہ بچ جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دی، طلاق کے بعد اسے پچھتاوا ہوا کہ میں نے کیا کیا، اب وہ دونوں الگ ہیں۔ دیکھیں، اگر تو شرعی طور پر 3 طلاقیں دے چکے ہیں تو 3 طلاقیں واقع ہو کر حرمت مغلظہ ثابت ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، بیوی شوہر پر حرام ہو چکی ہے، اب رجوع نہیں ہو سکتا، اور بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ مشاہد عباسی صاحب نے پوچھا ہے، میں خود ہی پروگرام کھول کر کے جن کے سوالات سامنے آ رہے ہیں کچھ ان کے جوابات دیے دیتا ہوں انشاءاللہ۔ مسجد میں جماعت کی نماز نکل جائے تو کیا گھر پہ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اگر جماعت کی نماز نکل چکی ہے تو پھر گھر پر ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ محمد اقبال بابا مقبوضہ کشمیر بہارت سے پوچھتے ہیں مجھے ایسا خاص عمل بتائیں جس سے مجھے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر ہو جائے۔ اس کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ
دو کام کیا کریں. نمبر ایک کام یہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات ہی الموت، موت کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کریں. اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں، اولیاء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مراقبہ موت، یعنی موت کو یاد کرنا. تو موت کو یاد کریں، قبرستان کو یاد کریں، قبرستان جایا کریں، انشاءاللہ اعمال خود بخود اچھے ہوں گے. سیدہ عائشہ فاطمہ نے پوچھا ہے نام کے بارے میں یہ بتا دیں کہ ام زینب نام رکھنا جائز ہے یا اونلی زینب؟ دونوں رکھ سکتے ہیں. صرف زینب رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر ام زینب رکھنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. بلال عباسی صاحب نے پوچھا لیز پر گاڑی نکلوانے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں اگر تو کنونشنل بینکوں سے ہو تو وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر غیر سودی اور اسلامی بینکوں سے لیز پر گاڑی لی جائے جیسے پاکستان میں میزان بینک وغیرہ سے تو نکلوا سکتے ہیں، جائز ہے. آج کل گائے کو جو ٹیکا لگوایا جاتا ہے وہ کیسا ہے؟ حافظ کریم اللہ چشتی صاحب نے پوچھا ہے. جی ہاں جائز ہے، لگا سکتے ہیں. حافظ کریم اللہ صاحب نے پوچھا ہے آج کل لوگ عشر اس طریقے سے ادا کرتے ہیں ٹریکٹر، بیج، کھاد، تھریشر وغیرہ کا خرچہ نکال کر باقی جو بچا اس میں سے عشر ادا کرتے ہیں. نہیں، اخراجات منہا کیے بغیر عشر نکالنا ہوگا، یہ طریقہ غلط ہے. اخراجات منہا نہیں کیے جائیں گے. اگر اس پر کوئی آدمی یہ کہتا ہے، ہمارے جو کسان حضرات ہوتے ہیں، کسان بھائی، وہ یہ کہتے ہیں جناب پچھلے زمانے کے اندر تو اتنے سارے خرچے نہیں ہوتے تھے، آج کل ٹریکٹر کا، بیج کا، کھاد کا، تھریشر کا خرچہ ہے، تو آج کل تو یہ خرچے منہا کرنے کے بعد نکالنے چاہیے، عشر نکالنا چاہیے. تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں اگر پچھلے زمانے کے اندر یہ تھریشر، دوائی، اسپرے وغیرہ کا خرچہ نہیں ہوتا تھا تو پھر فصل بھی اتنی نہیں ہوتی تھی. آج اگر اخراجات زیادہ ہیں تو فصل بھی زیادہ ہو رہی ہے، اور جب زیادہ ہو رہی ہے تو یہ اخراجات منہا کیے بغیر عشر نکالنا ہوگا. ذیشان زکی صاحب نے پوچھا جماعت میں ایک رکعت نکل گئی، آخری تشہد کے بعد بھولے سے درود شریف پڑھنا شروع کیا، یاد آنے پر چپ ہو گیا، کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ اگر درود پڑھتے پڑھتے امام نے سلام پھیر لیا، اس وقت یاد آیا، اس کا مطلب یہ کہ آپ امام کے پیچھے درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ پر کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی. سعدیہ رشید صاحبہ نے پوچھا کیا حالت جنابت میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں، حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور قرآن کریم کو چھونا بھی جائز نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی جائز نہیں ہے. البتہ ذکر کر سکتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف وغیرہ وہ پڑھ سکتے ہیں. مشتاق احمد صاحب نے مکہ مکرمہ سے پوچھا ہے آپ کے نام سے طواف کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کیا نیت کرنی ہوگی؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی، آپ کے گھر والوں کی زندگی کے اندر خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. آپ کا احسان عظیم ہوگا. میرا نام لے کر کے بھی دعا فرما دیجئے، اور اگر طواف کر لیں گے تو اس سے بڑا اور کیا احسان عظیم ہو سکتا ہے. شکرن شکرن، جزاکم اللہ و اجرکم علی اللہ و معطیکم و ناصرکم. اور کسی کے لیے بھی اگر طواف کرنا ہو تو اس کا طریقہ صرف اور صرف یہ کہ آپ شروع میں نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ میں طواف کر رہا ہوں، اس کا ثواب فلاں زندہ کو یا فلاں مردے کو پہنچا دیجئے. بس یہ آپ ایصال ثواب کی نیت کر لیں گے تو یہ ثواب زندہ کو بھی پہنچتا ہے، مردے کو بھی پہنچتا ہے. اور میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرہ. گل زمان صاحب نے پوچھا فرض نماز کی 4 رکعات میں سورت پڑھی تو اب سجدہ سہو کریں؟ نہیں، سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہے. چاروں میں اگر آپ نے سورت پڑھ لی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ شروع کی 2 رکعتوں کے اندر سورت پڑھی جائے گی، آخری 2 میں نہیں. لیکن اگر آپ نے سورت پڑھ لی ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، آپ کو سجدہ سہو کرنا کوئی ضروری نہیں. نذیر احمد صاحب نے پوچھا ہے اگر کسی کے ذمے ایسے غیر مسلم کا دین ہو جس کے ملنے کا کوئی امکان نہ ہو تو کیا کیا جائے؟
یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ نے کسی غیر مسلم کو دینا تھا، تو ایسی صورت میں وہ جو رقم ہے اس رقم کو صدقہ کرنا ہوگا، اور اگر آپ خود مستحق زکوٰۃ ہیں تو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے تو کوشش کریں، لیکن اگر نہ ملے تو پھر آپ صدقہ کر دیں۔ زکوٰۃ میں ضرورت سے زائد سامان پر زکوٰۃ کی وضاحت فرما دیں۔ مثلا 2 لباس ضرورت کے لیے، کیا زیادہ تعداد پر زکوٰۃ ہوگی؟ واشنگ مشین گھر میں 2 ہیں، کیا دوسری پر زکوٰۃ ہوگی؟ ذیشان ذکی صاحب نے پوچھا ہے۔ میں نے یہ مسئلہ نہیں بیان کیا کہ ضرورت سے زائد ساز و سامان پر زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ نہیں بیان کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو مسئلہ بیان کیا جائے اسے بڑی توجہ کے ساتھ اور باریک بینی کے ساتھ دیکھنا، سننا، سمجھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ ضرورت سے زائد ساز و سامان اگر کسی کے پاس ہو جو 36,000 روپے یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتا ہے، تو اس سامان کی وجہ سے زکوٰۃ لے نہیں سکتا، یعنی ایسا آدمی مستحق زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرورت سے زائد ساز و سامان ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ زکوٰۃ دنیا میں صرف 4 چیزوں پر ہے، سمجھ لیجئے یہ مسئلہ: سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت۔ بس سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت، اس کے علاوہ زکوٰۃ کسی چیز پر نہیں ہے۔ لہذا اگر گھر کا ساز و سامان ہے، آپ گھر کے اندر 10 فریج رکھے ہوئے ہیں، آپ کے زیر استعمال 50 گاڑیاں ہیں، اگر آپ کے گھر کے اندر فرنیچر ہے، ساز و سامان ہے، آپ کے گھر کے اندر صوفہ سیٹ ہے، واشنگ مشین ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے، تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ان پر بالکل زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ ساز و سامان ضرورت سے زیادہ ساز و سامان آپ کے پاس ہو اور 36,000 روپے یا اس سے زیادہ کا ہو تو آپ زکوٰۃ لے نہیں سکیں گے، یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ باقی واشنگ مشین، فریج وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی کی واشنگ مشین کی دکان ہے، فریج کی دکان ہے شو روم میں، تو پھر تو وہ 4 چیزوں میں سے چوتھے نمبر پر آ گیا نا مال تجارت، تو پھر تو اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن گھر کے اندر جو استعمال کے لیے، چاہے وہ کبھی استعمال میں آئے کبھی نہ آئے استعمال میں، تب بھی ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نیاز گوہر صاحب نے پوچھا ہے مسجد کا پیسہ اسکول میں استعمال کر سکتے ہیں اور کیا زکوٰۃ کا پیسہ؟ نہیں، مسجد کا پیسہ اسکول میں استعمال کرنا تو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بادشاہ بنگش صاحب نے پوچھا ہے کیا ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ نیچے خشک جگہ ظاہر ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اگر خون نہ نکلے تو نہیں ٹوٹتا۔ یہ وضو نہیں ٹوٹتا، اور جنہوں نے آپ کو بتایا کہ وضو نہیں ٹوٹتا انہوں نے صحیح بتایا، اور خون نہ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، بالکل درست ہے۔ صرف اور صرف یہ ناخن کاٹنے سے شرعاً وضو نہیں ٹوٹتا۔ مشتاق صاحب نے پوچھا ہے آپ سے میں ملاقات کرنے کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں، آپ سے مکہ مکرمہ میں ملاقات ہو جائے۔ پچھلے سال آپ مدینہ میں تھے تو معلوم ہوا لیکن ملاقات نہیں ہوئی، اللہ کم سے کم ایک بار ملاقات کرا دے۔ اللہ رب العزت ایک مرتبہ کیوں، یہ دعا کریں کہ اللہ بار بار ملاقات کرا لے، خاص طور پر جب کہ آپ مکہ مکرمہ میں تو اللہ تعالیٰ وہاں بار بار زیارت کا موقع عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ملاقات کروائیں گے۔ مولانا عتیق الرحمان صاحب نے پوچھا گروپ کی صورت میں بڑی عمر کی عورتیں عمرے کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ چاہے عمر میں عورت بڑی ہو یا چھوٹی، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون بہت بڑی عمر کی ہیں تو پھر ایسی صورت میں گروپ کی بہت ساری خواتین جا رہی ہوں تو فقہ شافعی کی روح سے امرات ثقات نسوۃ ثقات، یعنی جب ثقہ اور معتمد خواتین کا پورا گروپ جا رہا ہو تو اس میں اگر بڑی عمر کی 60 سال کی 70 سال والی کوئی ایسی خاتون ہے اگر وہ چلی جاتی ہے تو اس کی گنجائش ہے، یہ فقہ شافعی کی روح سے۔ جہاں تک فقہ حنفی کا تعلق ہے تو فتویٰ تو یہی ہے کہ ایسی صورت میں بھی محرم ہونا چاہیے، لیکن حضرات اہل فتویٰ بڑی عمر کی خاتون کے بارے میں بہت زیادہ سختی کا فتویٰ نہیں دیا کرتے، اس میں فی نفسی کچھ نہ کچھ گنجائش بتا دیا کرتے ہیں۔ میں اپنے بھائی کے اوپر قرض ہو تو کیا اس کو صدقے کے پیسے دے سکتا ہوں؟ جی ہاں، بھائی کے اوپر اگر قرض ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی دے سکتے، صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ محمد اقبال صاحب نے پوچھا ہے مظفر احمد وانی صاحب نے مقبوضہ کشمیر سے، علماء حق کے خلاف زبان سے یا قلم سے یا کوئی کتابچہ لکھے تو اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے جبکہ وہ شادی شدہ ہو؟ اس نے ایک حرام کام کیا، ناجائز کام کیا اور انتہائی گناہ کا کام کیا ہے، ایسے شخص کو اپنے اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے۔ یاد رکھیے اسلام میں 2 گناہ، صرف 2 گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں بڑا سخت لب و لہجہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو آپ جانتے ہیں
کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سود کے بارے میں فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کا لین دین نہیں چھوڑتے ہو تو پھر تم اللہ سے اعلان جنگ، اللہ اور اس کے رسول سے تمہارا اعلان جنگ ہے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسرا گناہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کو، میرے کسی دوست کو، اللہ رب العزت گویا کہ فرما رہے ہیں، کسی میرے دوست اور ولی اللہ کو کوئی اذیت پہنچاتا ہے تو در حقیقت میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو آپ ذرا بتائیے، اسلام میں صرف یہ دو گناہ، سود خوری اور اللہ کے ولی کو ستانا اور تنگ کرنا اور ان کے خلاف زبان تان دراز کرنا۔ اب جہاں تک آپ نے کہا علماء، تو علماء میں ہر ایک عالم کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی اور اللہ کا خاص بندہ اور اللہ رب العزت کا دوست ہے، لیکن زیادہ تر علماء، غلبہ اور میجورٹی اور اکثریت علماء کی تو بہرحال اہل اللہ ہے۔ اور اگر کوئی عالم دین ایسا ہے جو ظاہری طور پر آپ کو اہل اللہ اور اللہ کا ولی نظر نہیں آتا، تب بھی یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا علم دین کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اور جب علوم نبوت سے سرفراز فرمایا تو مجھے اگرچہ ظاہری طور پر یہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ہو سکتا ہے دل کے اندر خفیہ طور پر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بہت اچھا ہو، اور جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہوگا اور میں اس کو اذیت پہنچاؤں گا یا ستاؤں گا تو میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہوں گا۔ اس لیے علماء کے خلاف زبان تان دراز کرنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ علی اعظم صاحب نے پوچھا ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا اسلام میں اجازت ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی شریعت میں اجازت ہے اس وقت جب کہ اسی مرد اور اسی عورت کا ہی نطفہ ہو، کسی باہر سے کسی اور مرد یا کسی اور عورت کا نطفہ نہ ہو، بلکہ میاں بیوی کا نطفہ ہو تو جائز ہے۔ مشتاق احمد صاحب نے پوچھا بخار کی دعا بتا دیں۔ اعوذ باللہ العظیم، بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر عرق النعار ومن شر، بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر عرق النعار ومن شر حر النار او کما جاء فی الحدیث۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ کیا جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر تو بالکل پاک ہوں، تلوا بھی اوپر دائیں بائیں بالکل پاک ہوں تو پھر تو گنجائش ہے، ورنہ نہیں۔ اریبا شاہ صاحبہ نے کہا ہے میری طبیعت کافی خراب رہتی ہے، دعا کر دیں۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اگر عمرے کے طواف میں آخری چکر رہ جائے تو کیا ان پر دم ہوگا؟ نہیں، وہ آخری چکر پورا کریں، اگر رہ گیا ہے بعد میں آپ کو یاد آیا تو وہ چکر مکمل کریں۔ استخارے کا طریقہ بتا دیں، فیض قیوم صاحب نے پوچھا ہے۔ میں استخارے کا طریقہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اور میرے فیس بک پیج یعنی اس کا نام ہے مفتی محمد زبیر، اس پر استخارے کا مفصل طریقے کا ایک کلپ موجود ہے، وہ آپ وہاں سے سماعت فرما لیں، درس قرآن پر بھی موجود ہوگا۔ کیا نقاب میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ خاتون کے لیے اصل یہی ہے کہ چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، چہرہ کھلا ہونے کی حالت میں نماز ادا کرے، لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر خاتون ہو کہ جہاں پر غیر مردوں کا آنا جانا ہو تو نقاب میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ کیا تیمم کر سکتے ہو؟ تیمم کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، تیمم مٹی یا مٹی کے قبیل کی کوئی بھی چیز ہو اس سے کیا جا سکتا ہے، اور مجبوری کے اندر یعنی جہاں پانی نہ ملے یا بیماری کی وجہ سے، پانی بیماری کی وجہ سے مزید بیماری کے اندر اضافے کا ذریعہ بنتا ہو تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اس کی دو ضربیں ہیں، یعنی ایک مرتبہ ایسے مٹی پر ہاتھ ڈالیں گے، لگائیں گے، اور پھر وہ ہاتھ آپ چہرے پر پھیر لیں، اور دوسری مرتبہ آپ اپنی کلائیوں اور اپنے ہاتھ پر پھیر لیں گے۔ بس اس طریقے سے آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ عمان سے عاصم صاحب نے پوچھا ہاؤسنگ اسکیم کے پلاٹ خریدنا اور بیچنا کیسا ہے؟ اگر اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے تو بالکل خرید سکتے ہیں، جائز ہے۔ آج کی نشست میں آپ کے انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے مزید جو سوالات کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں، ان سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ اگلے اتوار اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔